बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे कायनात के नाम से, जिसके कुन कहने से इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का वजूद अमल में आया। अनगिनत दुरूद व सलाम सरवर कायनात आक़ाए दो जहां ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर ख़ुद रब्बे कायनात ने दुरूद व सलाम भेजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन सेगमेंट तफसीर कुरान, मैं हाफ़िज़ा आयशा अहमद आपके साथ मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम 18वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस माह मुबारक में जिस तरह इबादत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम महीनों में हमें इसी तरह जोश व ख़रोश के साथ इबादत करने का, इबादत के एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने जहाँ पे गुफ्तगू के सिलसिले को मुनक़ता किया था, सूरह कहफ़ के हवाले से हम बात कर रहे थे। सूरह कहफ़ बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल वाली सूरत है और इस सूरत में कुछ ऐसे वाक़यात का ज़िक्र किया गया है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके हमारी ज़िंदगी में बहुत से असरात मुरतब होते हैं। सूरह कहफ़ की इब्तिदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से होती है और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, यानी कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब कर रहा है और किताब का तज़किरा फरमा रहे हैं इस आयत में। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर दज्जाल के फितने का ज़िक्र कर रहे हैं। कहा जाता है कि सूरह कहफ़ की पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत रोज़ाना सुबह और रात को पढ़ने से दज्जाल के फितने से हम महफूज रह सकते हैं। दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिसके फितने से बचने की पनाह मांगी है और दज्जाल को देखा भी गया है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें देखा था, उसे देखा था और वो ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी शक्ल सूरत के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके माथे पर काफ़िरे लिखा हुआ होगा और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म का इंसान होगा। उसका मक्का और मदीना में दाखिला ममनू होगा। मकाम लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे और उससे निजात हासिल की जाएगी। बहुत ही ज़ालिम होगा। एक हाथ में अपनी जन्नत लिए घूमेगा, एक हाथ में दोज़ख लिए घूमेगा और अपने ऊपर ईमान लाने के लिए लोगों को प्रेशराइज़ करेगा। कहा जाता है कि वो दौर ऐसा दौर होगा जिस दौर में ईमान की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। एक वाक़या यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी कि हम एक वाक़या अक्सर सुनते हैं कि वो एक शख्स से कहेगा कि तुम मुझ पर ईमान लाओ और वो कहेगा कि नहीं, मैं तुम पर ईमान नहीं लाता, मेरे लिए मेरे रब की ज़ात ही काफ़ी है। तो वो उस शख्स को कत्ल कर देगा। यानी कि जब मुकालमा होगा तो वो शख्स कहेगा कि क्या तू ज़िंदा को मार सकता है और मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है। तो वो उस शख्स को कत्ल कर देगा। अपने हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोज़ख होगी और कहेगा मैं इसको जहन्नुम में फेंकता हूँ। फिर कुछ ही देर लम्हों के बाद अल्लाह के हुक्म से वो उस शख्स को दोबारा ज़िंदा कर देगा। तो वो कहेगा अब तो मुझ पे ईमान लाता है? तो वो शख्स कहेगा अब तो मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि तू वाकई में दज्जाल है। और उलमाए कराम का ये फरमाना है कि वो शख्स कोई और नहीं, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो दोबारा ज़िंदा होंगे और उसके इस मुकालमे का जवाब देंगे कि अब तो मैं यकीन लाता हूँ कि तू ही दज्जाल है। तो वो यानी कि इससे ग़ज़ब व ग़ज़ब का शिकार हो जाएगा। हज़रत ख़िज़्र की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बयान की गई है इस सूरत में। उनको अहले इल्म शुमार किया गया है और हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के वाक़े को भी इस सूरह में बयान किया गया है। सबसे पहले जो वाक़या इस सूरत में ज़िक्र किया गया है वो है अस्हाबे कहफ़ का वाक़या। कहा जाता है अस्हाबे कहफ़ बहुत ही एलीट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अस्मा सिखाए थे और मौजूद थे, इंट्रोडक्शन करवाया था उन्होंने फ़रिश्तों से इंसानों का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद लिया था अपनी तौहीद का, अपनी वहदानियत का और ये कहा था कि तुम इंसान हो, तुम भूल जाओगे, मैं तुम्हें अक़ल के ज़रिए से, शऊर के ज़रिए से, बहुत माज़रत चाहती हूँ, इंटरनेट आज फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है। आई होप सो कि
میں انشاءاللہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا ہے، 2-3 دن سے کوئی ایشو آ رہا ہے انٹرنیٹ میں۔ مجھے ذرا اگر میری آواز آپ سب تک آ رہی ہے تو پلیز مجھے ذرا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ اصحاب کہف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں وہ چیز القاء کر دی۔ ان کے دور سے پہلے لوگ جو تھے، کسی بھی نبی کو کوئی قریب نبی نہیں گزرا تھا، لیکن جو توحید کا بیان تھا، جو توحید کا ایک ایرا تھا، وہ ان کے دل میں موجود تھا۔ اس زمانے میں مشرکین تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، بادشاہوں کی جو تھی وہ بادشاہت حکومت تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کوئی ایونٹ ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اب جب بادشاہ تک خبر پہنچی تو اس نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو مجھے مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو سزا دینا بنتا ہے۔ اب وہ کیونکہ ایلیٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے تو ان کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ آپ کو سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور آپ اپنے جو بات ہے اس پر غور و فکر کریں۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اگر ان پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری زندگی محفوظ رہ سکتی ہے، اور اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہماری زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا، اللہ کا نام لے کر انہوں نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اب چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے اللہ، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم کسی اور پر ایمان لائیں اور کسی اور کی عبادت کریں۔ اب وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں وہ 6 لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں وہ 9 لوگ تھے، اور ساتھ میں ان کا ایک کتا بھی شامل تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ایک غار میں پہنچتے ہیں۔ اب غار میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی خاطر نکلے ہیں ہم، ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کی۔ ایک غار ہے، وہاں پہ کھلا ہوتا ہے، کوئی بھی جانور آ سکتا ہے، کوئی بھی کیڑا مکوڑا کاٹ سکتا ہے، کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی ڈائریکٹ ہے، بارش ڈائریکٹ ہے، تیز ہوا ڈائریکٹ ہے، لیکن اللہ پر توکل ہے ان کو۔ اللہ پر توکل اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتے ہیں، اور وہ مدد اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جیسے وہ غار میں داخل ہوتے ہیں ان پر نیند طاری کر دیتے ہیں۔ 309 سال تک وہ سوتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو کروٹ بھی بدلواتے رہتے ہیں۔ 309 سال سورج کی روشنی بھی آتی ہے، ہوا بھی چلتی ہے، کروٹ بھی بدلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مریض کو بیڈ سول ہو گیا ہے، ایک ہی طرف لیٹ لیٹ کے، وہ 309 سال تک سوتے رہے، یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ 309 سال کے بعد وہ جاگتے ہیں، بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، آپس میں پوچھتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے، کہتے ہیں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اب ان میں سے ایک جاتا ہے بازار، اور جب وہ پرانا سکہ نکالتا ہے تو دکاندار کو اس پر شک ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی خزانہ تو اس کے ہاتھ نہیں لگ گیا۔ اب وہ اس سے کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ جب وہ اس سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور گھبرا کر وہ واپس غار میں آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی تھی۔ پھر اس دور کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا رحم دل ہوتا ہے، وہ وہاں آتا ہے، لیکن ان پر موت طاری ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کی جو ہسٹری ہے ان کو بڑے ہی اعزاز کے ساتھ، بڑے ہی اکرام کے ساتھ کرسچنز جو ہے وہ ان کا نام لیتے ہیں، اور 7 سلیپرز کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو ان لوگوں کی کتاب میں ان کو 7 گنا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ان کی مختلف آیات، ان کی مختلف تعداد کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو دین ہے وہ وحدانیت کا دین ہے، اور اللہ رب العزت دل کو کنورٹ کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ظالم ظلم کر رہا ہو، جب ظالم اپنے ظلم کرنے پر قادر ہو، تو ہمیں اس کا ظلم سہنے کی نہیں بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی طرف لے جایا گیا ہے، آواز اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ظالم کا ظلم مت سہیں، اگر وہ غلط ہے تو اس کو غلط کہیں۔ اللہ رب العزت کی راستے پہ جب آپ نکلیں گے تو اللہ رب العزت لازمی طور پر آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر اگلا جو واقعہ بیان ہوتا ہے وہ بیان ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ واعظ فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے اس مجلس میں آپ سے سوال کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟
انہوں نے کہا میں. اب یہ جو میں ہے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں جب انسان میں آ جاتی ہے نا تو بہت سی چیزیں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب انہوں نے کہا میں، تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی کی کہ آپ علم کے سفر پر نکلیے اور اس دریا کے کنارے آپ کو ایک آپ سے بھی زیادہ صاحب علم شخصیت ملیں گی، ان سے علم حاصل کیجیے. اب موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں. اللہ رب العزت نے وحی کی ایک مچھلی تل کر اپنے ساتھ رکھ لیجیے گا. مچھلی بھی تل کر رکھ لیتے ہیں. اب چلتے 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 ایک دریا کے قریب پہنچتے ہیں اور وہاں تھک جاتے ہیں. تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہوتی ہے اور سمندر میں کود جاتی ہے. وہ جس سمندر کے پاس، جس دریا کے پاس وہ رکے تھے، حضرت یوشع بن نون یہ واقعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب کچھ دیر سستانے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اپنی منزل کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک راستے میں چلتے چلتے بھوک لگتی ہے اور حضرت یوشع بن نون کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے اس کو کھولو، کھانا کھا لیا جائے. اب جب وہ کھانا کھولتے ہیں تو مچھلی غائب ہوتی ہے. اب یوشع بن نون کو وہ واقعہ یاد آتا ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہی دریا کا کنارہ تھا، وہی سمندر کا کنارہ تھا جہاں پر وہ شخصیت مجھے ملنی تھی. اب وہ واپس چلتے ہیں الٹے پاؤں. جب وہ واپس وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے ہیں اور ان سے ملاقات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہو جاتی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی اطلاع حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، یہ شرط رکھتے ہیں، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ ایگری کر لیتے ہیں. اب پہلا واقعہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک کشتی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں دونوں. اب جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہاں کے لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو کیونکہ جانتے تھے، علماء کرام فرماتے ہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو کشتی میں بٹھا لیا. حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے معجزات میں سے ہے. اگر میرے سامنے کوئی میری کشتی میں یا میری کسی چیز کو خراب کرے یا سوراخ کرے تو میں اس کو سوار رہنے دوں گی؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ دیکھ رہی تھی یہ تمام واقعات. سوراخ کر دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، اس کی کشتی کیوں خراب کی؟ حضرت خضر علیہ السلام ان کو اپنا وعدہ یاد دلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ایکسکیوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے. اس کے بعد جب کشتی سے اترتے ہیں آگے چل کر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے خوبصورت بچہ جو ہوتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں موسیٰ خضر علیہ السلام. اب یہ تو اور بھی خطرناک جرم ہو گیا، پہلے تو صرف کشتی کو عیبدار کیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ نے چلتے چلتے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ پھر خضر علیہ السلام ان کو اپنا وعدہ یاد دلاتے ہیں. تو وہ لاسٹ وارننگ مانگتے ہیں خضر علیہ السلام سے کہ اب کوئی سوال کیا تو آپ بے شک مجھے خود سے الگ کر دیجیے گا. پھر ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور بستی والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں کیونکہ بھوکے ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں مسافر جو ہیں وہ کھانا طلب کر سکتے تھے، مانگ سکتے تھے اور ان کو کھلایا جاتا تھا. وہ بستی والے کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں. کھانا دینے سے جب انکار کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہاں سے چل پڑتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بہت بری لگتی ہے یہ بات. تو چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار جو ہے وہ اپنی جگہ سے گر رہی ہے. خضر علیہ السلام اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے بلا اجرت ان کی دیوار بھی ٹھیک کر دی، اگر آپ اجرت لے لیتے تو ہم کھانا بھی کھا سکتے تھے، اور انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی. اب خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ کا اور میرا تعلق یہیں تک کا تھا، اب مزید نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے. پھر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ کشتی میں سوراخ میں نے اس لیے کیا، کشتی کو میں نے اس لیے پھاڑا کیونکہ اس جگہ پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور وہ ظالم بادشاہ اچھی اچھی کشتیوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور جو روزگار کماتے تھے لوگ اس میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ یہ کشتی اس کے پاس نہ چلی جائے اور ان کی رزق و روزی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے کفر کے دروازے کھولتا اور ان کو مزید مشکلات میں مبتلا کرتا. تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا، اور اللہ رب العزت
اس کے والدین کو ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ دیوار میں نے اس لیے مضبوط کی کیونکہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا مال تھا، اور اگر وہ مال باہر آ جاتا تو یہ سب گاؤں والے اس کو لوٹ کر کھا جاتے۔ اب صحیح وقت آنے پر وہ مال ان بچوں تک پہنچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ تھوڑا سا صبر اور کر لیتے تو حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے فیض یاب ہونے کا ہمیں موقع مل جاتا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بستی والے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے، اور قرآن کی جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں تھوڑی سی تحریف کر دیجئے اور کہیے کہ ہم نے مہمان نوازی کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ اس کے بعد جو تیسرا واقعہ بیان ہوتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم میں صبر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور بیجا سوالات کی ممانعت آئی ہے۔ تیسرا واقعہ جو یہاں پر بیان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بادشاہ ذوالقرنین کا۔ کل جیسے میں نے ذکر کیا کہ عادل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، منصف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ایزی رکھتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں، اور لوگوں کو بھی آپ سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ ذوالقرنین جو تھا بہت ہی نیک اور صالح بادشاہ تھا، اور اس نے سفر کیا کرتا تھا۔ وہ تو ایک جگہ پر پہنچا جہاں کے لوگ بڑے پریشان تھے یاجوج ماجوج کی وجہ سے، ان کی فصلیں تباہ کر دیتے تھے، سب کچھ کھا پی جاتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک دیوار جو ہے اس کو کھڑا کر دیا، دیوار بنا دی، اور یاجوج ماجوج کو اس کے پیچھے دھکیل دیا، پہاڑوں کے پیچھے۔ اب کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں، جب وہ بالکل باریک سی رہ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے اس کو ہم چاٹیں گے۔ یہاں پر انشاءاللہ کی اہمیت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن صبح وہ دیوار پھر اتنی ہی ہوتی ہے جتنی یعنی کہ پہلے تھی، بلکہ اس سے ڈبل ہو جاتی ہے وہ۔ پھر وہ اس کو چاٹتے ہیں، پھر باریک کرتے ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ انشاءاللہ کہیں گے، اور کہیں گے کہ انشاءاللہ صبح ہم اس دیوار کو ختم کر کے باہر نکل جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب وہ صبح اٹھیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی انہوں نے رات کو چھوڑی تھی، اور اس کو چاٹ کر باہر آ جائیں گے اور پھر بہت زیادہ تباہی مچائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے کچھ پرندے آ کر ان کو نوچیں گے، کھائیں گے، اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، یاجوج ماجوج کی کہانی قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو بادشاہ ذوالقرنین بہت ہی عادل بادشاہ تھے، جن کا نام لے کر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ فخر اور گھمنڈ نہ کیا جائے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے۔ اور عاجزی اور انکساری انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی سورہ مریم کی جانب۔ سورہ مریم میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے پورے قصے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور واحد خاتون ہیں جن کے نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ صرف مردوں میں سے آئے، تو اگر کہا جائے ایک طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یہ اعزاز دیا تھا کہ جبرائیل امین کے ذریعے بھی کنیکشن تھا ان کے ساتھ، اور خود بھی جنت سے پھل ان کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین نے دعا مانگی کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں بیٹا عطا فرمائیں گے تو ہم اس کو دین کے کاموں کے لیے وقف کر دیں گے۔ اب اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو منت تو مانگی تھی، اب مریم علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا تھا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا اسی عرصے کے دوران۔ تو کفالت ہوتی تھی اس زمانے میں، کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک ان کا رول تھا کہ قلم جو ہیں وہ دریا میں رکھے جاتے تھے، بہائے جاتے تھے، اور جس کا قلم سیدھا کھڑا ہوتا تھا اس کو بچے کی کفالت دی جاتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت ملی۔
جب کفالت ملی تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے حجرے میں بھی آیا جایا کرتے تھے، جس حجرے میں ایک جو یعنی کہ مسجد ٹائپ ایک کارنر روم بنا ہوا تھا، وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اب اکثر و بیشتر وہ آتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل جو ہیں وہ ان کے حجرے میں ہیں۔ تو مریم علیہ السلام سے سوال کیا ایک دفعہ کہ یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں آتے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے پھل ہیں اور اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے زبان سے یہ دعا نکلی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی زوجہ بھی کافی بوڑھی تھی اور ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ جب آپ بے موسم کے پھل مریم کے حجرے میں بھیج سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما سکتے ہیں، یعنی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اب میرے پاس اولاد ہو، لیکن یہ آپ ہی کا اختیار ہے، آپ مجھے بے موسم اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اچھا، ہمارا جو تھنکنگ ہوتی ہے نا، ہماری تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہی چیز چاہیے۔ آپ دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیے، وہ پھل مانگتے ہیں نا، پھل دیکھے تھے انہوں نے؟ نہیں، جس چیز کی ضرورت تھی انہوں نے اللہ رب العزت سے وہ طلب کی اور اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی۔ یہ بھی یہاں پر سیکھنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح سے جبرائیل امین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پھونک کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے وہ ان کے بطن میں ڈالی جاتی ہے، اور پھر کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور کس طرح سے ان کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے ماں کی گود میں گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ یہاں پر 6 اعزازات کا ذکر ہے، اور 6 اعزازات کیا ہے جی؟ آپ نے بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ نے بچپن میں ہی اپنی ماں کی گود سے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 اعزازات سے نوازا ہے۔ پہلا یہ کہ میں بندہ ہوں، نہ رب ہوں، نہ ہی رب کا بیٹا ہوں، انہوں نے گواہی دے دی اس بات کی۔ نبوت کا اپنا تذکرہ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تیسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مجھے مبارک بنایا گیا ہے اور میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور کا مکلف بنایا گیا ہے۔ پانچواں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار بیٹا ہوں۔ اور چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ مشرک تھا۔ والد کی دھمکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد عراق سے شام کی طرف ہجرت کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت یہاں پر حضرت ابراہیم کی، اور پھر بتایا کہ انبیاء ایک دوسرے کے جانشین ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے جانشین ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے، یعنی کہ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے دل میں بے انتہا محبت اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی ہے، اور یہ آٹومیٹکلی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں اللہ رب العزت نے ملوایا، اور جنت میں بھی اللہ رب العزت ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے، تو یہ وہی محبت ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جنت ان کا ٹھکانہ ہے، اور جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز اللہ رب العزت بڑی خاص بیان فرما رہے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی اطلاع اللہ رب العزت جبرائیل امین کو دیتے ہیں، اور جبرائیل امین بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر سارے آسمانوں کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے، اور تمام آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں، اور پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی پڑتا ہے، اور زمین والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ ہے جی اگلی صورت، 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں۔
طٰہٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اور اس صورت میں آپ کو اسی نام سے اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم میں کچھ مناسبت بیان کی گئی ہے یہاں پر کہ یہ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی، اور اعتبار نزول کے اعتبار سے ان دونوں میں کافی مناسبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں یہاں پر، اور کہہ رہے ہیں کہ اصول دین میں، دین کے معاملے میں بحث کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے راستے پر دعوت دینے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مشقت ہے، لیکن اس مشقت کا اجر رب کے پاس بڑا عظیم ہے۔ پھر اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی باتوں کے حوالے سے، جو طعنے تھے ان کے حوالے سے اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اور فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام پر 7 خصوصی جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت کی اللہ رب العزت نے جب وہ نومولود بچوں کو مار رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے، جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ اسی لیے جب حضرت آسیہ نے آپ کو صندوق میں سے نکالا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دی تھی، اور فرعون کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا فرما دی تھی۔ اس کے بعد خصوصی اہتمام اور نگرانی کی، آپ کی پرورش کی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی دی۔ عزت اور احترام کے ساتھ اپنی والدہ کے گھر جایا کرتے تھے آپ دودھ پینے کے لیے۔ دائیاں گھروں میں آتی ہیں، لیکن آپ کی والدہ کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی کہ آپ کو گارڈز لے کر جایا کرتے تھے اور دودھ پلانے کے لیے، اور واپس لے کر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کیا، اس کی قصاص سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ پارے کے اختتام پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھول چوک جو ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یعنی کہ انسان بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ مقبول اور بہت زیادہ معروف ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے والے اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب اپنے اعمال کا حساب حاصل کریں گے، اس کے لیے انتظار کیجئے۔ جو سیدھی راستے پر چلے گا اس کے لیے میرے انعامات ہیں، اور جو سیدھے راستے کو نہیں چنے گا اس کے لیے میرے پاس عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔